अस्सलाम वालेकुम, रिजवान सईद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो अफ़गानिस्तान की सीरीज़ में हमारा थर्ड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से तालिबान के पावर में आने के बाद रीजनल पावर्स ने, सुपर पावर्स ने रिएक्ट किया है और वो किस तरीके से तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को लेके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जब तालिबान पावर में आए और उससे उसके बाद उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का अनाउंस किया, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, उसको इंक्लूसिव करने के लिए उसको 2 बार रिवाइज़ भी कर चुके हैं वो लोग। लाइक उसके साथ ही मुख्तलिफ ममालिक ने अपने तौर पे मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड किया है इस टेक ओवर को, इस तालिबान की तरफ से इक़्तिदार में आने को। और हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जब उन्होंने कतर डायलॉग, दोहा डायलॉग उन्होंने तालिबान के साथ शुरू किए, तो डिप्लोमैटिकली तालिबान को वो एज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी, एक सियासी क़ुव्वत के तौर पे वो पहले से ही अपनी रज़ामंदी दे चुके थे और उन्हें तस्लीम कर चुके थे। तो दुनिया के लिए भी उनको एज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी तस्लीम करना, एज़ नई सियासी क़ुव्वत तस्लीम करना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड सुपर पावर जो उनके खिलाफ तकरीबन 20 साल लड़ी है, वो खुद ही उन्हें वो लेजिटिमेसी दे चुकी है, या यूँ कहें कि वो उनको एज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी तस्लीम कर चुकी थी। तो इसी तरीके से ही जब ईरान, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से वो कंट्रीज़ रिएक्ट करती हैं। सबसे पहले ईरान की बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान के नेबरिंग कंट्री ईरान है, बॉर्डर शेयर होता है दोनों के दरमियान में। लेकिन ईरान ने बहुत ही कॉशियसली, बहुत एहतियात से अपने आप को रिस्पॉन्ड किया है। तालिबान के टेक ओवर करने से पहले उन्होंने जुलाई में इस साल अशरफ गनी गवर्नमेंट, जो कि पुरानी गवर्नमेंट थी, और तालिबान के दरमियान में टेंशन्स को ख़त्म करने के लिए डायलॉग कराने की कोशिश की थी। लेकिन वो डायलॉग किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद हमें पता है कि अगस्त के अंदर तालिबान ने टेक ओवर किया है, तालिबान पावर में आए हैं और ईरान फिर उस मामले में कॉशियस हो गया था। ईरान को ये पता था कि अब चूँकि तालिबान पावर में आ चुके हैं, लिहाज़ा उसके बॉर्डर के ऊपर भी वही इश्यूज़ आएँगे जो पाकिस्तान फेस कर रहा होता है, टेररिज़्म के हवाले से भी और इसके साथ-साथ रेफ्यूजीज़ के हवाले से भी। तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि अब अफ़गानिस्तान ईरान बॉर्डर जो इलाका है, जिसे रज़ावी साउथ खुरासान का इलाका कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने टेम्परेरी आर्ज़ी तौर पे रेफ्यूजी कैंप्स बना दिए। तो जब तालिबान ने टेक ओवर किया, तो वहाँ से जो रेफ्यूजीज़ आए, तो अब ईरान ने सबसे पहले तो उनको वहाँ पे सेटल किया। उसके बाद इन्होंने ये किया कि उन्होंने काबुल एम्बेसी के अंदर अपना स्टाफ कम कर दिया और दूसरे प्रोविंसेस के अंदर अपने स्टाफ को 3/4 मतलब 3/4 कम कर दिया, और उन प्रोविंसेस में जलालाबाद, कंधार और मज़ारी शरीफ शामिल थे। और सिर्फ जो वहाँ के लोकल लोअर स्टाफ था, या जो उनकी सिक्योरिटी का स्टाफ था, जो लोकल अफ़गान से, उनको वहीं पे रहने दिया और बाकी सबको उन्होंने इवैक्यूएट कर दिया वहाँ से। हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ईरान और अफ़गानिस्तान 572 माइल्स, 572 मील का बॉर्डर शेयर करते हैं एक-दूसरे के साथ। तो ईरान के काफ़ी कंसर्न्स हैं तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान की सिचुएशन से। सबसे पहले तो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स ईरान का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड वो इम्पोर्टेंट है ईरान के लिए कि तालिबान अफ़गानिस्तान की तरफ से और फिर सेंट्रल एशिया, जो वस्ती एशिया है, वहाँ तक उसको एक्सेस मिलती रहे थ्रू अफ़गानिस्तान, तो ये भी उसके लिए ज़रूरी है। उसके साथ-साथ जो अफ़गान शिया माइनॉरिटी है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर अक़लियत में शिया, किल्लत में है शिया माइनॉरिटी, उनकी हिफ़ाज़त भी ईरान का मेजर कंसर्न है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर ईरान ने बहुत ही कॉशियसली, बहुत एहतियात से रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन उसके बाद ईरान ने कुछ एक तरह से अगर हम कहें कि गैर ज़िम्मेदारी का भी सबूत दिया था। जब पंजशेर का जो अफ़गानिस्तान का इलाका है, वहाँ पे आखिरी लड़ाई जारी थी, तो वहाँ से ईरान की तरफ से भी फ़ेक न्यूज़ को शेयर किया गया कि शायद पाकिस्तान आर्म्ड फ़ोर्सेस वहाँ पे गई हुई हैं उनकी मदद करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें मिक्स्ड रिलेशन दिखाती हैं ईरान की तरफ से, कि वो तालिबान को मुकम्मल तौर पे आगे बढ़ के एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, ना उनको बिल्कुल छोड़ रहे हैं, बल्कि कॉशियस वे में वो उनको देख रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में वो मज़ीद इसको इम्प्रूव करेंगे। ये था हमारे पास ईरान का रिस्पॉन्स।
ایران کے بعد اس ریجن میں ایک امپورٹنٹ کنٹری جو طالبان کے ساتھ انگیج ہے کافی عرصے سے، پیس ٹاکس میں بھی وہ انگیج ہے، اس کا امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور وہ رشیا ہے. تو ہم رشیا کے رسپانس کو اب دیکھیں گے کہ رشیا کیا کہتا ہے اس کے متعلق. سب سے پہلے تو رشیا نے اپنی ڈیزائر شو کی تھی کہ وہ طالبان گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ اپنا ملیٹنٹ بیہیویئر ختم کر لیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتا ہے کہ ماسکو کانفرنسز بھی ہوتی رہی تھی اور وہ طالبان کو اس میں باقاعدہ انویٹیشن سے وہاں پہ ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان نے جب ٹیک اوور کیا تو اس سے پہلے وہ رشیا کو اس بات کی شورٹی دے کے آئے تھے کہ اس کے جب وہ ٹیک اوور کر لیں گے تو کسی بھی طریقے سے رشین بارڈرز پہ جو ان کو ٹیررزم کا، دہشت گردوں کا افغانستان کی طرف سے رشیا کے اندر گھسنے کا جو خطرہ ہے وہ نہیں رہے گا. تو طالبان نے انہیں یہ گارنٹی بھی دی ہوئی ہے. اور رشین ایمبیسڈر ٹو افغانستان زیروو، جن کا نام ہے مسٹر زیروو، انہوں نے طالبان کی تعریف بھی کی تھی کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو کابل میں رشین ایمبیسی کی سیکیورٹی انہوں نے انشور کی ہے خود سے. تو اس بات پہ انہوں نے طالبان کی تعریف بھی کی تھی. تو یہ بات بھی شو کرتی ہے کہ رشیا ان کے ساتھ فیوچر میں کام کرنے کے لیے راضی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشیا کے بھی کچھ کنسرنز ہیں، اور وہ کنسرنز یہ ہیں اور اس کے خدشات یہ ہیں کہ افغانستان کی طرف سے کچھ ٹیررسٹ موومنٹس، جن میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے، اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس جس کو ہم داعش کہتے ہیں، وہ ہے، کہیں وہ رشیا کے بارڈر ایریاز میں افغانستان سے انفلٹریٹ نہ کر پائے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی CSTO جو کہ کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن ہے رشیا کی اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کی، وہاں پہ اس کے بینر کے انڈر رشیا نے ایک 6 days ملٹری ایکسرسائز کی ہے تاجکستان افغانستان بارڈر پہ. اور یہ ابھی کی بات ہے، ریسنٹلی انہوں نے کی ہے. تو یہ بھی ایک میسج تھا کہ رشیا جو دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ طالبان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں جو ٹیررزم کا ان کا کنسرن ہے وہ انہوں نے فیڈ آؤٹ نہیں کیا. وہ اپنے طور پہ بھی اس کو سیکیورٹی پرسپیکٹو میں مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈپلومیٹکلی طالبان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو انگیج کرانا چاہتے ہیں. اور اس کی ہمیں پروف ملتا ہے کہ ابھی اکتوبر 20 جو کہ 2 دن کے بعد ہے، اکتوبر 20 میں جو ماسکو فرنٹ، اس میٹنگ کا نام دیا گیا ہے افغانستان کے فیوچر کے حوالے سے، جس میں پاکستان، ایران، چائنا، رشیا اور دوسری کچھ اسٹیٹس ہیں، ان کو انوائٹ کیا گیا ہے. اس میں افغانستان کی طرف سے طالبان کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ آپ آئیں اور اس ڈسکشن میں ہمارا حصہ بنے. تو اٹ مینس کہ رشیا ان کو پولیٹیکلی وہ لیوریج دے رہا ہے اور پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. تو یہ رشیا کی طرف سے یہ رسپانس ہمیں ابھی تک ملا ہے. اور اس کے ساتھ رشیا کے ہی نیبرنگ کنٹریز میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں. سینٹرل ایشین میں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، قزاقستان، کرغزستان، یہ تمام اسٹیٹس آ جاتی ہے. اور ان کا میجر کنسرن، ان کے طالبان کے ساتھ میجر کنسرن صرف 2 ہیں. وہ یہ کہ نمبر 1 تو افغانستان کے ان کے بارڈر کے ریجن کے ساتھ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کو طالبان کنٹرول کریں، تاکہ سینٹرل ایشیا کے تھرو ٹریڈ اچھی ہو سکے اور سینٹرل ایشیا کو کبھی بھی افغانستان کے حساب سے کوئی مشکل نہ ہو. اور دوسرا ان کا کنسرن یہ ہے کہ وہاں سے جو اسی سے ریلیونٹ کہ جو ٹیررسٹ موومنٹس ہیں افغانستان سے جو آپریٹ کر رہی ہیں، جس میں داعش بھی ہے، جس میں اسلامک موومنٹ آف ازبکستان بھی ہے، اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ بھی ہے. تو اس طریقے کی جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، طالبان ان کو بھی کاؤنٹر کریں تاکہ ان کی سیکیورٹی بھی رہے. تو ان کا میجر کنسرن طالبان کے ساتھ یہ ہے، اور ان کو فرق نہیں پڑتا کہ اشرف غنی گورنمنٹ میں آئے یا طالبان گورنمنٹ میں آئے، ایز لانگ ایز کہ ان کی یہ کنسرن ایڈریس ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور میجر کنٹری، اور وہ سب سے بڑی کنٹری اس ریجن کی، وہ چائنا ہے. اب چائنا کا ریسپانس اس سارے سیناریو کے اندر بہت انٹرسٹنگ ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ چائنا اس وقت جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یو ایس کے ساتھ ایک طرح کی کولڈ وار کی سچویشن میں ہے. ہم نے ان کی ٹریڈ وار دیکھ لی ہے، ہر ایک فرنٹ کے اوپر چائنا اور یو ایس ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر رہے ہیں.
اور یو ایس کوآڈ کے تھرو انڈیا کے تھرو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس سارے سیناریو کے اندر چائنا کو سب سے پہلا تو ایک ریلیف ملا کہ اس کے نیبرہڈ میں افغانستان میں یو ایس جو اتنے سالوں سے بیٹھا ہوا تھا تو وہ اس نے اپنا پیک اپ کیا اور یہاں سے وہ چلا گیا. تو وہاں سے یو ایس کی پریزنس ختم ہونا چائنا کے لیے فرسٹ آف آل تو ایک ریلیف ہے. سیکنڈ، چائنا کے کنسرنز کیا ہیں اس سارے سیناریو کے اندر. ابھی ریسنٹلی چائنیز فارن منسٹر وانگ جی انہوں نے یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ مسٹر بلنکن اینٹونی بلنکن ان سے بات کی اور ڈسکشن کی اور انہوں نے کہا کہ وی وانٹ اے سافٹ لینڈنگ فار دا کنٹری. اب سافٹ لینڈنگ سے ان کی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں تاکہ یہ ایک دم سے ہی جو ٹربیولنس آیا ہے ٹرانسفر آف پاور میں فرام اشرف غنی ٹو طالبان، یہ سافٹ طریقے سے چلنا چاہیے، اسموتھلی رن ہونا چاہیے اور زیادہ افیکٹ نہ کرے. ان کو میجر کنسرن یہی ہے کہ کہیں سے بھی طالبان کے رول میں آنے کے بعد پھر سے افغانستان ٹیررسٹ سیف ہیون نہ بن جائے. اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کیونکہ ان کے جو ناردرن اور نارتھ ویسٹرن پروونسز، ایک موسٹ پرومیننٹ جو شنگ شیانگ کا پروونس ہے جسے شن جیانگ بھی کہا جاتا ہے، اس پروونس کی افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ لنکنگ ہے. اور پھر اس کے بعد اگین وہی جو میں آپ کو ٹیررسٹ موومنٹس بتا چکا ہوں ان کا پھر وہاں پہ رول بھی ہے. تو یہ ایک ان کے لیے بھی کنسرن ہے. اور چائنا کو بھی یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ طالبان کنٹرول کریں یا اشرف غنی افغانستان کو گورنمنٹ میں رہے اور وہاں پہ کنٹرول کرے. اس کا میجر کنسرن یہ ہے کہ اس کے جو ایشوز ہیں طالبان کے افغانستان کے بارڈر ریجن کے ساتھ وہ ریزالو ہونے چاہیے اور وہ ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹی ہے اور اسٹیبلٹی ہے تاکہ چائنا اپنے جو سی پیک ہے یا جو اس کا براڈر ایک کانسیپٹ ہے BRI کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کو وہ افغانستان کے تھرو ایران اور پھر مڈل ایسٹ تک اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو افغانستان کے تھرو پھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کر سکے اور ایک براڈر کانسیپٹ، ایک براڈر اس کا جو ریجنل کنیکٹیوٹی کا کانسیپٹ ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکے. تو اس کے لیے یہ کنسرن ہے. اب چائنا کے اس رسپانس کے ساتھ طالبان کافی انکریجڈ ہوئے ہیں اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان SCO کے ممبر اسٹیٹ کی حیثیت سے بھی یہاں پہ موجود ہے، آبزرور ممبر کی حیثیت سے. تو پاسبلٹی ہے چائنا چونکہ ابھی تک طالبان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کیسے رن کرتے ہیں، تو اگر طالبان افیکٹولی ان کو اپنی کریڈیبلٹی منوا لیتے ہیں، ان کو شو کر لیتے ہیں، تو پاسبلٹی ہے کہ شاید چائنا SCO کے فورم میں اپنا لیوریج استعمال کرے، افغانستان کو فل ممبر اسٹیٹ بنا دے اور طالبان کے کنٹرول کو وہ طالبان کو ایز اے لیجیٹیمیٹ لیڈر یا ایک پولیٹیکل لیڈر تسلیم کر لے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو SCO کے اندر رہتے ہوئے طالبان پلس SCO کے جو دوسرے ممبرز جس کا حصہ پاکستان اور انڈیا بھی ہیں، یہ مل کے داعش کے خلاف کام کر سکتے ہیں، یہ مل کے ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی کے حق میں بات کر سکتے ہیں. اور جیسے مسٹر ذبیح اللہ مجاہد نے بتا دیا تھا کہ ہم سی پیک کا حصہ بننے کے لیے راضی ہیں، تو یہ سارے مل کے پھر ٹریڈ کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں کنٹریز کے لیے بینیفیشل ہوگا. لیکن اس کے لیے کچھ بھی کہنا بہت قبل از وقت ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ چائنا اس کو کیسے آگے لے کے چلتا ہے اور اس کے لیے وہ ابھی تک طالبان کے رسپانس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنی کنٹری کو کیسے لے کے بڑھتے ہیں. اس سارے سیناریو میں ایک میجر کنٹری جس کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا کہ طالبان رول میں آئے ہیں وہ انڈیا ہے. انڈیا نے اب تک تقریباً 2 سے 3 بلین ڈالر انویسٹ کیے ہیں افغانستان کے اندر. انہوں نے جلال آباد کے اندر ہاسپٹلز بھی بنا کے دیے، انہوں نے افغانستان کی نئی پارلیمنٹ بلڈنگ بھی بنا کے دی، انہوں نے کابل ڈیم کے لیے انویسٹمنٹ کی اور اسی طریقے سے بہت زیادہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی. افغان اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس بھی انہوں نے دی، ہیلتھ فیسلٹیز اور دوسری باقی سروسز دی. لیکن ان کو کچھ مہینے پہلے سے یہ بات نظر آ رہی تھی کہ اشرف غنی پہ زیادہ انویسٹمنٹ شاید ان کے حق میں مزید فیوچر میں بہتر نہ ہو. اسی لیے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ طالبان اور اشرف غنی دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں. تو طالبان کے ٹیک اوور سے پہلے تقریباً جون جولائی میں انہوں نے ہمیں یہ خبریں دیکھنے کو ملی تھی کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے. لیکن جب طالبان نے سوئفٹلی ٹیک اوور کر لیا افغانستان کو تو یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا شوق تھا.
انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے تمام کونسولیٹس خالی کیے، اپنے تمام لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسپیشل فلائٹس بھیج کے وہاں سے ایویکویٹ کیا، اور انڈیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی چیئرمین شپ پہ تھا فار 1 منتھ، تو اس دوران میں ہی یہ سارا سین ہوا. تو انہوں نے اسپیشل ایک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سلامتی کونسل کا ایک اجلاس بلایا، اور اس میں کہا کہ ہمیں تمام جو ایشوز اس وقت افغانستان کے اندر ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے. اور یہ وہی میٹنگ ہے جس میں انڈیا نے ایز اے چیئر پاکستان کو بولنے کا حصہ موقع نہیں دیا تھا، کیونکہ ان کے وہاں پہ انٹرسٹ اس وقت کاؤنٹر میں ہو چکے ہیں. اور میں بتا چکا ہوں آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہ طالبان پہلے ہی کشمیر کے حق میں اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کی سپورٹ کریں گے. تو انڈیا کے لیے ابھی تک یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ ان کے پاس ایک فرنٹ جو افغانستان کی صورت میں موجود تھا وہ اب ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے. اسی لیے وہ مسلسل طالبان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کا میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد وہ کنٹری آ جاتی ہے جو کہ افغانستان کے معاملات میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، اور وہ پاکستان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس کو کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے. پاکستان کے سب سے پہلے افغانستان کے اندر انٹرسٹ کیا رہے ہیں ہمیشہ سے. انہوں نے پاکستان کا انٹرسٹ رہا ہے کہ انڈین پریزنس کو وہاں پہ ختم کرے کسی طریقے سے. اس کا انٹرسٹ رہا ہے کہ بارڈرز کو سیکیور کرے. اس کا پاکستان کا انٹرسٹ رہا ہے کہ افغانستان کے تھرو جو یہاں پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے اس اسمگلنگ کو ختم کرے، اور یہ کہ افغانستان کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں یا سیف ہیونز ہیں پاکستان کے خلاف ان کو ختم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریفیوجیز ہیں افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجے. تو یہ ان کے میجر کنسرنز رہے ہیں. اب پاکستان نے طالبان کے ساتھ طالبان کے ٹیک اوور کو ایک طرح سے انجوائے کیا ہے، ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. اس کی obvious وجوہات ہیں کہ طالبان کے اوپر ہمارا لیوریج رہا ہے ہمیشہ سے پاکستان کا. تو پاکستان نے اس چیز کو دیکھا، اور شروع سے جب سے طالبان گورنمنٹ میں آئے ہیں پاکستان یہی کہہ رہا ہے کہ ہم طالبان کی طرف سے پرومسز پہ یقین کرتے ہیں، ہم دنیا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ طالبان کی مدد کرے. ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہی کہا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے فورم پہ کہ آپ کو افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ادروائز وہاں پہ بہت بڑا کرائسس آ جائے گا، ہیومینیٹیرین کرائسس آ جائے گا. انہوں نے ابھی ریسنٹلی TRT ورلڈ ایک ٹرکی کا نیوز چینل ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو جلد یا بدیر طالبان کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ریالٹی ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جب میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے طالبان کی تعریف کی تھی، ان کو اپلاڈ کیا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ کابل کے اندر بلڈ شیڈ کو اوائڈ کیا ہے، کوئی خون ریزی نہیں ہونے دی. تو اس طریقے سے پاکستان نے اپنا ایک طرح سے جھکاؤ طالبان کے لیے شو کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے. اور پاکستان ابھی تک افغانستان کے اندر امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جیسے پاکستان ہمیشہ سے کرتا آیا ہے. اور اس کی بہترین مثال ہمیں ملتی ہے ابھی ریسنٹلی طالبان کے ٹیک اوور کے بعد ہی ایک نان پشتون جو کہ فارمر شمالی اتحاد ناردرن الائنس کے لیڈر تھے، وہ اب اسلام آباد میں آئے. یہاں پہ انہوں نے پالیسی میکرز اور دوسرے جو ہمارے رسپانسبل پرسنز ہیں ان سے ملاقات کی، اور یہ ڈسکس کیا گیا کہ کس طریقے سے طالبان کے اقتدار کے اندر رہتے ہوئے افغانستان کو پیسفل طریقے سے آگے بڑھایا جائے. تو یہ پاکستان کی پیس کی ایفرٹس کو شو کرتا ہے جو انہوں نے افغانستان کے حوالے سے ہمیشہ کی ہیں. تو پاکستان نے تو ہمیشہ سے یہی رسپونڈ کیا ہے کہ طالبان آئیں یا جو بھی آئیں، پاکستان کے بارڈر ریجنز ان کے ساتھ سیکیور ہونے چاہیے اور پاکستان کے انٹرسٹ وہاں پہ سیکیور ہونے چاہیے. لیکن طالبان کے اس اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کے لیے چند مسائل اور بھی ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، اور اسپیشلی وہ US کے پرسپیکٹو میں پیدا ہوئے ہیں. تو ہماری اگلی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کس طریقے سے US کے اور پاکستان کے تعلقات افغانستان میں طالبان کی رائز کے بعد افیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ کیسے آگے پاسبلٹی ہے کہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو تھی. اس کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، کمنٹ کریں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دیں اگر آپ کسی اور ٹاپک کے اوپر انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید امپروو کر سکیں. تھینک یو.